51,000 रुपए दिए। अल्लाह अब्दुल सत्तार साहब के जो है तो इख्तिदार और कुर्सी वापस करे और उनको गुनाहों को माफ करके उनको भी जन्नत अता करे, जन्नत की नेमत अता करे। 51,000 रुपये उन्होंने इनायत किया, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड़ में। बुलंद आवाज़ सच के साथ। मदरसा दारुल उलूम उमरिया तांडा बाजार का सालाना जलसा व दस्तार बंदी प्रोग्राम मुकम्मल। खबर तफसील से। सिल्लोड़ 4 फरवरी 2025 सिल्लोड़ तहसील के तांडा बाजार स्थित मदरसा दारुल उलूम उमरिया का सालाना जलसा एवं दस्तार बंदी प्रोग्राम शानदार तरीके से मुकम्मल हुआ। यह कार्यक्रम हजरत मौलाना मूसा वस्तानवी नाजिम मदरसा मरकज़ इस्लामी सलीमिया की सरपरस्ती और अलहाज हजरत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही उस्ताद हदीस जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम औरंगाबाद की सदारत में आयोजित किया गया था। इस जलसे के ख़ास मेहमान और शोला बया मुकर्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती हसनैन महफूज रहमानी थे। उन्होंने जलसे को खिताब करते हुए कुरान मजीद की अहमियत पर ज़ोर दिया और इसे ज़िंदगी का रहनुमा बताया। अपने प्रभावशाली बयान में उन्होंने हाज़रीन को नसीहतें देते हुए बच्चों को मदरसों से जोड़ने की अहमियत पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर 6 खुशनसीब बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया। इन हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी प्रोग्राम में मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के हाथों की गई और उन्हें सर्टिफिकेट भी दिए गए। कार्यक्रम के इख्तिताम पर अलहाज हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने विशेष दुआ फरमाई। जलसे में बड़ी तादाद में हाज़रीन ने शिरकत की और कार्यक्रम को बेहद कामयाब बनाया। इस जलसे में दस्तारबंदी की गई वो 6 हाफिज़ कुरान के नाम: हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा सैयद अब्दुल गफ़ूर, हाफिज़ मोहम्मद तैयब शेख निज़ामुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद सलमान शेख मोइनुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद तंजीम मोहम्मद कफ़ील साहब, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन मोहम्मद अज़हरुद्दीन, हाफिज़ मोहम्मद जुनैद मोहम्मद अनस कुरैशी। नाज़रीन, वीडियो आखिर तक देखें जिसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती हसनैन महफूज रहमानी बयान की ख़ास झलकियाँ मौजूद हैं। मिसाल ले लीजिए, जुमा की नमाज की मिसाल ले लीजिए। कभी दिल में दर्द नहीं उठा, कभी दिल में तमन्ना नहीं हुई कि ये मुसल्ले पे जो इमाम खड़ा हुआ है सारे नमाजियों के बराबर अकेले सवाब उसको मिल रहा है, सारे लोग उसके पीछे जितने नमाज पढ़ रहे हैं सबकी नमाजों के बराबर अकेले सवाब उसको मिल रहा है। ऐ काश के इस मुसल्ले पे मेरा बच्चा खड़ा होता और ये सारा सवाब मेरे घर जाता। कभी तमन्ना हुई आपको? महल्ले में गांव में एक आधी 4 चूड़ी वाली गाड़ी आ जाए, 4 चूड़ी वाली समझते हो, या 3 टांग के सितारे वाली, या तो मर्सिडीज हो या ऑडी चली आए, तो आप देख के ललचाई हुई नजरों से देखते हैं कि क्या चीज है, शानदार कार है और फला है और फला है। अल्लाह के बंदो, कभी ख्याल करो कि अल्लाह ताला ने दीन की कितनी बड़ी दौलत आपके पास रखी और आप हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करो। बाकी तालीम होती रहती है, साथ में सारी चीजें चलती हैं। असल चीज है अपने बच्चों के जरिए से मदरसे और मदरसों के जरिए से अपने बच्चे इस ताल्लुक को कायम रखो, इनकी दीनी तालीम चलती रहे। दूसरी बात जो मुझको आपसे अर्ज करनी थी वो ये है मेरे भाई कि अल्लाह ताला कभी औलाद देता है और इस उम्र में होती कि आप उसको हाफिज बनवा सकते हैं, जरूर बनवाइए। मेरी बच्ची अभी उसका कुरान मजीद 23वें पारे पर रुका हुआ है। इस साल हमने मना कर दिया, मुकम्मल नहीं करिएगा। सबसे बड़ी साहबजादी हमारी कुरान मजीद 23वें पारे तक वो पहुंची तो हमने कहा कि बस करोगे, जल्दी नहीं करना, अगले साल कुरान मजीद हिफ्ज पूरा करेंगे। इस साल पहले ये पूरा कुरान मजीद जितना याद कर लिया सुना दो, रमज़ान में पूरा सुनाओ और हो सके तो एक नशिस्त में सुनाओ। उसके बाद जब उसने हमसे कहा कि अगले साल फला फला वक्त तक मैं मुझे उम्मीद है कि मैं मुकम्मल कर लूँगी, तो हमने कहा जिस दिन तुम्हारा कुरान मुकम्मल होगा उस दिन ये काम करेंगे।
اور جس دن پورا قرآن مجید تم نے ایک نشست میں سنا دیا اس دن یہ کام کریں گے۔ جو بھی میں نے اس سے وعدہ کیا ہے سو کیا ہے۔ تو اس نے ایسے آنکھیں بڑی بڑی کر کے مجھ کو دیکھا اور کہا کہ واقعی میں ایسا؟ میں نے کہا بیٹا تم ہم کو جس دولت سے مالا مال کرو گی اس کا احساس تم کو بھی نہیں ہے۔ دنیا کی یہ چیزیں اس کے سامنے بے حیثیت ہیں، دنیا کی یہ چیزیں اس کے سامنے بے حیثیت ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے ان کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور وہ خود محتمم تھے دارالعلوم کے پاس ہے۔ کل کیا ہوگا؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، میں اکثر یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ محمود بیگڑا ایک بادشاہ تھا گجرات کا۔ قصہ مختصر یہ، بہت عجیب و غریب بادشاہ تھا وہ، لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ 27ویں شب میں گجرات میں شاہی مسجد جو اس کی تھی اس میں قرآن مجید شب قدر میں لوگوں نے 27ویں شب میں مکمل کیا، عموماً اسی کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو بادشاہ بیٹھا اور بھی لوگ سب بیٹھے، علماء نے تذکرہ شروع کیا، حفاظ کی فضیلت بھی، قرآن مجید سننے سنانے کی فضیلت بھی۔ اسی میں یہ بیان کیا کہ اللہ حافظ کے ماں باپ کو کیا عطا فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، بادشاہ رونے لگا۔ اب جب بادشاہ کو روتا ہوا لوگوں نے دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بس تم نے یہ جو حافظ قرآن کو جو فضیلت ملے گی وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کے ماں باپ کو بھی جو ملے گا یہ سن کے مجھ کو رونا آ گیا کہ میرے پاس حکومت ہے، تخت ہے، تاج ہے، سب کچھ ہے، میرے پاس بیٹے بھی ہیں، مگر اب سب اتنی بڑی عمر کے ہو گئے کہ اپنے اپنے علاقوں میں گورنر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو محمود کو قیامت کا تاج دلوا سکے، محمود کو قیامت کا تاج دلوا سکے۔ مجلس میں خلیل خان نام کے ان کے صاحبزادے تھے جو اپنے علاقے کے گورنر تھے۔ انہوں نے یہ بات سنی، باپ کو کچھ نہیں کہا، بات دل میں لگ گئی، تڑپ گئے وہ ایک دم سے۔ واپس جب اپنے گورنری میں پہنچے وہ تو دن بھر لوگوں کے مسائل حل کرتے، اپنی گورنری دیکھتے، اور پھر اس کے بعد رات کو چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے قرآن مجید یاد کرتے۔ شہزادہ تھا، ہماری اور آپ کی طرح کا بندہ نہیں تھا، شہزادہ تھا۔ چراغ کی روشنی میں پڑھتے پڑھتے آنکھیں خراب ہونے لگی۔ حکیم نے دیکھا شہزادے کے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں خراب ہو رہی، تو کہا کہ شہزادے کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی محنت مشقت کا کام؟ پہلے تو کوئی جواب نہیں دیا، ٹالتا رہا شہزادہ۔ بعد میں اس نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، تو حکیم ہنسا۔ اس نے کہا یہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے قرآن مجید یاد کرنا، آنکھیں جاتی رہیں گی آپ کی، آپ یہ چھوڑ دیجئے، آپ کے ساتھ اتنے کام اور بھی لگے ہوئے۔ شہزادے نے کہا جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ سال مکمل ہونے لگا، باپ بیٹے کا معاملہ الگ ہے، لیکن بادشاہی تھی، بادشاہی میں بہت آداب ہوتے ہیں۔ خط لکھا شہزادے نے بادشاہ کو، ایک گورنر نے اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہ رمضان بھی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے منظور کیا، وہاں سے خط بھیجا، آیا رہے ہیں وہ وہاں کیا کہنا سیکھ رہا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ سب سے پہلے بچے کی زبان کھلے تو خدا کی بڑائی اور توحید اس کو سکھاؤ۔ آپ نے سکھایا اپنے بچے کو؟ اس کے عقائد کہاں ہیں؟ کہ آپ نے اس کو بتایا کہ یہ دین کی جو تعلیم ہے اور یہ جو دین اللہ نے تم کو دیا ہے یہ تمہارے لیے سب سے بڑی چیز ہے، اگر تمہیں اس کے لیے جان بھی دینا پڑے، کوئی جبرن تمہاری جان لے رہا ہے تو تم جان دے دینا مگر ایمان مت دینا۔ سکھایا آپ نے؟ مدرسے چلتے رہیں گے میرے بھائی، مدرسے بند نہیں ہوں گے۔ مدرسہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کا ذریعہ ہے، مدرسہ اللہ کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ تم نہیں کرو گے، اللہ اپنے دین کی مدد دوسروں سے کروا لے گا، لیکن کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، کل قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں،
اسکول پڑھواتے ہو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم دلواؤ۔ اگر آپ کا بچہ قرآن مجید حفظ کر لے، بہت بڑی دولت ہے آپ کے لیے، اتنی بڑی دولت ہے جس کا آپ احساس بھی نہیں کر سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ دو باتیں مجھے خاص طور پر آپ سے عرض کرنی ہے۔ وہ جو بات میں کہہ رہا تھا، میں نے کبھی یہ بات کہی تھی، آپ کو احساس نہیں ہوتا؟ آپ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں، گاؤں دیہات میں عجیب مزاج ہوتا ہے، بڑے دن کا روزہ رکھ لو، بڑی رات کی نماز پڑھ لو، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں جو بیچاری مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، جو شور مچائیں کہ بھئی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، شب قدر میں، شب برات میں، شب معراج میں، آپ کے یہاں تو بہت راتیں ہوتی ہیں، تو سب رات میں دیکھیے ماشاءاللہ مسجدوں کے باہر بھی جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے لوگوں کو۔ یہ مدرسے والے آپ سے کہیں گے کہ مدرسے کا تعاون کیجئے، تو جیب میں سے 10 روپے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ اور صورتحال یہ آپ کے ہاں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہمارے یہاں اسکولوں میں ہوتا ہے، بچوں کو لے کے ماں باپ کھڑے رہتے ہیں اور 20 25 30 ہزار روپے ڈونیشن کے نام پہ دیتے ہیں، داخلہ فیس الگ ہوتی ہے۔ اور لطیفہ مشہور ہے، آج کل لطیفہ مشہور ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ گئے اپنے بچے کو لے کے اسکول میں داخل کرانے کے لیے، تو اسکول والوں نے، کوئی ہوگا اسکول والا تو وہ بھی کان کھول کے سن لے، کیا سمجھ رہے؟ میں معذرت کروں گا، میں معذرت نہیں کروں گا، جو سیدھی بات ہے وہ کہوں گا۔ لے کے گئے وہاں اسکول میں، اسکول والوں نے کہا ڈونیشن، کہاں بسم اللہ انتظام کر رکھا ہے۔ اچھا اس سے آگے، تو اس سے آگے کہا کہ فیس لگے گی، کہا وہ بھی انتظام ہے۔ یہاں تک تو انتظام ٹھیک ٹھاک تھا، تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے کہا بستہ بھی ہمارے یہاں سے دیا جائے گا۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ کلچر ہے کہ نہیں ہے، وہ آپ کو ہمارے ہی یہاں سے خریدنا پڑے گا۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے خرید لیں گے۔ اب تھوڑا دال پتلی ہوئی، پھر کہا کہ سلیبس کی کتابیں وہ بھی ہمارے ہی یہاں سے دستیاب ہوں گی، ہمارے ہی یہاں جو بک ڈپو ہے اس سے لینا ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے مجبوری ہے، وہ بھی لے لیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کے بچے کا امتحان ہوا ہے، ٹیسٹ لیا گیا داخلے کے لیے، ذرا کمزور معلوم ہوتا ہے، تو اس کو کوچنگ بھی آپ کو ہمارے ہی فلاں کوچنگ سینٹر میں دلانی ہوگی، ہمارے ہی لوگ اس کو چلاتے ہیں، اس کی بھی فیس جمع کریے۔ پھر جب آپ کا بچہ آئے گا تو کینٹین میں ہی سے اس کو ناشتہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا، اس کی بھی فیس دیجیے۔ وین ہمارے یہاں سے لگائی جائے گی، اس کا بھی پیسہ دیجیے۔ تو اس باپ نے چڑھ کے پوچھا تھا تو بچہ کیوں ہم سے لیا، وہ بھی اپنے یہاں سے دے دیے ہوتے، اس کا بھی پیسہ دے دیتے ہم۔ ہر چیز کا پیسہ آپ دے رہے ہیں، کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ اس کی تعلیم ہو سکے، دنیاوی لائن سے یہ پڑھ سکے۔ میں منع نہیں کرتا، پڑھائیے، خوب اچھی سے پڑھائیے، سب کچھ کیجئے، مگر ایک بات کا جواب دیجئے۔ یہ ساری ڈگریاں جو اس نے بغل میں دبا لی ہیں، 16 17 18 سال پڑھنے کے بعد، 16 سبجیکٹ پڑھنے کے بعد، سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سی ڈگری اس کے ساتھ میں قبر کے اندر جائے گی؟ کون سی ڈگری اس کے ساتھ جائے گی؟ اور اگر کل قیامت کے دن وہ کھڑا ہوا اور آپ کھڑے ہوئے، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں، اگر اس بچے نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ اللہ میں چھوٹا تھا، فیصلہ کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے مجھ کو ایک لائن میں لگا دیا، کچھ اور بڑا ہوا، جبر کر کے انہوں نے میرا جو ہے وہ سلیبس طے کر دیا، یہ بتا دیا کہ مجھ کو کیا لینا ہے، آرٹس لینا ہے، سائنس لینا ہے، فلاں لینا ہے، کیا لینا ہے، ان کی زبردستی تھی، انہوں نے سب کچھ طے کروا کے عمر کے آخری مرحلے میں لے جا کے کھڑا کر دیا، جہاں میں کوئی فیصلہ پھر اپنے لیے نہیں لے سکتا تھا، سوائے اس کے کہ جو راستہ انہوں نے طے کر کے چھوڑا ہے۔ اگر کل یہ سب کہنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی تھی، انہوں نے ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے ان کو دگنا عذاب دیجئے، تو آپ کیا کریں گے؟